बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम साहब गुज़िश्ता साल एक मौजू पर मैंने आपसे बड़ा तफसीली तबादला ख्याल किया था कि वो 20 नशिस्तों पर मुश्तमिल फ़ौज का बयानिया क्या है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक तारीख़ी पस मंज़र है, एक सियासी पस मंज़र है। उसके अंदर अरबाब हल्ल अक़्द, सियासतदान और हमारी मुसल्लह अफ़वाज एक पूरा का पूरा नैरेटिव रखती हैं। गांधी साहब से उस पर बड़ा तफसीली तज्ज़िया हमने तलब किया था। इसी के साथ साथ गांधी साहब से हम उन उसूली मबाहिस पर भी फ़क्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं जिनका ताल्लुक़ इखलाक से है, अक़दार से है, कानून की सरबुलंदी से है, आइन की हाकमियत से है, जमहूरियत और उससे मुतल्लिक़ मामलात से है। हम साहब, मैं इब्तदा करने से पहले ये कहूँगा कि आपने इस कौम के अंदर कम व बेश 50 साल दीनी शऊर को उजागर किया है और लोग ये समझते हैं कि जो काम आपने दीनी मामलात की तनकीद में किया है, हमारे जो सियासी अकायद हैं, सियासी रुझानात हैं, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हमारी धड़कन उसके साथ धड़कती हैं, उसके बारे में भी हम जो उसूली रहनुमाई होती है वो आपसे चाहते हैं। आपकी शख्सियत इससे बुलंद है कि किसी शख्स का नाम लेकर उसकी तायीद या उसकी आपसे तनकीर करवाई जाए, लेकिन अफराद से ऊपर बढ़ के अख्तार और इसी तरीके से नज़रियात पर आपका मैं तबसरा तलब करूँ। 3 फरीकैन हैं हमारे मुल्क में, एक इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसका एक नैरेटिव है। उसके बाद 2 सियासी रुझानात हैं, एक बड़ी सियासी तहरीक, उसका एक नैरेटिव है, और कुछ पुराने सियासी ग्रोह, उनके कुछ नैरेटिव्स थे। तीनों के रुझानात को जैसा कि उनकी जानिब से सामने आते हैं और जो कुछ हालात वाक़यात ने दिखाया, एक एक करके आपकी खिदमत में रखूँगा। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हमारी फ़ौज का नैरेटिव बड़ा तफसील से ज़ेर बहस आया। उनका एक वर्ल्ड व्यू है पाकिस्तान में, वो उसको नाफिज करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ इक़दामात किए। वो इक़दामात जब फ्रूटफुल नहीं हो सके तो उन मामलात को उन्होंने रिवर्स करने की ठानी और रिवर्स करके दिखा भी दिया। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि इस सब में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, और ये जो रिवर्स करने की उनकी नफ्सियात है, क्या आपको लगता है कि वो मामलात जो लोगों से मुतल्लिक़ हों, सियासी असबियतों से मुतल्लिक़ हों, उनको यूँ स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके रिवर्स किया जा सकता? आपने बड़ी उम्दा बात कही है, क्या खोया और क्या पाया। पिछले 75 साल में सिर्फ खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे मुल्क की जब इब्तिदा हुई तो उस वक्त ये सवाल था कि इसका नज़म क्या होगा। वो लोग जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की थी, रहनुमाई के मनसब पर फाइज थे, साल 1.5 साल तो मुल्क के बानी भी ज़िंदा रहे, उनकी जमात के लोग भी थे। उन सब का इस पर इत्तेफाक था कि यहाँ हम एक जमहूरी निज़ाम कायम करेंगे। मैं बड़ी तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको सामने रख कर 1954 में भी एक दस्तूर बना लिया गया था और फिर 1956 का दस्तूर बना, जिस पर कम बेश इत्तेफाक हो गया था। वो वक्त था कि सामने आकर अगर कुछ दूसरे गिरोह थे तो वो ये कहते कि ये निज़ाम मौजू नहीं, या इसके तहत एक नए मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, या हम अभी उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ एक जमहूरी माशरा या जमहूरी नज़म या जमहूरी रियासत कायम की जा सके। ये बहस हो सकती है कि आपके इल्म में है कि मैं ख़ुद हमेशा से इस बात की मुनादी करता रहा हूँ कि हम मुसलमानों के लिए तो खुदा का फ़ैसला सादिर हो गया कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, लेकिन हालात के लिहाज से अगर उस पर अमल मुमकिन ना हो तो दूसरी सूरतों के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि सियासी, समाजी, माशरती मामलात मेरे या आप के काबू में नहीं होते। उनमें ख्वाहिशात काम नहीं करती, अच्छी ख्वाहिशात भी काम नहीं करती। तो बाज़ औक़ात आपको किसी हदफ को सामने रख कर एक तदरीजी लाएअमल बनाना पड़ता है कि आप ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ें। एक चीज़ ये है कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम एक आखिरी दर्जे का जमहूरी माशरा और जमहूरी नज़म कायम कर सकते हैं। दूसरे ये है कि नहीं, अभी हमारा समाज, हमारी माशरत, हमारी तहजीबी रवायात और हमारे यहाँ लोगों का सियासी शऊर उस सतह पर नहीं पहुँचा, या ऐसे असबाब मैसर नहीं हैं कि उसमें एक जमहूरी माशरा कायम किया जा सके। तो फिर आप मुतबादिल सूरतों पर सोचते हैं। उस वक्त भी कुछ मुतबादिल सूरतें ज़ेर बहस लाई जा सकती थी, लेकिन नहीं लाई गई, और दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी जो अब भारत कहलाता है और हमारे यहाँ भी, ये तय कर लिया गया कि दस्तूरी जमहूरियत कायम कर दी जाएगी।
یہ فیصلہ قوم نے کر لیا یا قوم کی قیادت نے کر لیا یا ان لوگوں نے کر لیا جنہوں نے سیاسی جدوجہد کی تھی، اور پھر بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ایک سیاسی نظام ہم نے اپنے دستور میں تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کو یا آپ اب مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اگر اس کو مانیں گے تو پھر یہ کسی ملک کی مقتدرہ یا فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کیا کرے کس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، حکمران کیسے ہونے چاہیے، خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ایک قاعدے ضابطے کے ساتھ اور ایک دائرے میں مشورہ تو سب دیتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا نظم ایک جمہوری معاشرت میں بھی جس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس میں سربراہان کا انتخاب تو لوگ کرتے ہیں، لیکن نظم قائم کرنے میں 3 بڑے ادارے بنیادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی جو آپ کی سول انتظامیہ چلاتی ہے، فوج ملک اس پر کھڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ طاقت ہے جس کے بل پر آپ نظم قائم کر سکتے ہیں اور دوسروں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو فوج کا ادارہ بنیادی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ عدلیہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ جھگڑے چکائے، انصاف قائم کرے، جہاں کہیں بھی نزاعات ہوں ان میں اپنا فیصلہ دے اور انصاف کے ساتھ دے۔ تو ان سب کو مشورہ بھی دینا ہے، رائے بھی دینی ہے، اس کے فورم بھی بنائے جا سکتے ہیں، وہ مشورے یہ بھی جا سکتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک ادارہ، اور خاص طور پر وہ ادارہ جس کے ہاتھ میں بندوق دی گئی ہے، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں سارا نظم میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، تو اس سے پھر کشمکش بھی پیدا ہوگی اور دائروں کا سفر بھی شروع ہوگا۔ ان کی یہ تربیت نہیں ہوتی کہ سیاسی معاملات کیسے کرنے ہیں، اس میں کوئی نظم بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 3 مرتبہ ہماری مقتدرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست آ جائیں گے، چنانچہ آئین کو معطل کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ تو ختم ہی کر دیا گیا تھا 1958 میں، لیکن بعد میں پھر عام طور پہ معطل کیا گیا 74 کا آئین، تو اس کو معاف کیجیے گا 73 کا آئین، اس کو معطل کر دیا گیا اور براہ راست آ کے حکومت۔ اس میں کتنے تجربات کیے گئے، ذرا ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں۔ اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کی صحیح بھی کی گئی، اسی طرح سے غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات کرائے گئے۔ انتخابات کے بغیر اس ملک کے ان کے بقول بہترین لوگوں پر مبنی ایک شورا بھی بنائی گئی۔ یہ سارے تجربات ہوئے۔ اس زمانے کو ذرا نکال کے دیکھیں، اس میں مقالات پڑھے گئے اور بہت کچھ لکھا گیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کوئی ایک چیز بھی پائیدار ثابت نہیں ہو سکی۔ اچھا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر فوجی حکومت کرتی رہتی، لیکن کس طرح حکومت کرے گی؟ اس کو بھی تو کسی نظم میں ڈالنا پڑے گا۔ جس وقت مارشل لا لگایا جاتا ہے تو جو آرمی کا ذمہ دار ہے، جس کو ہم چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں یا سربراہ ہے، سپہ سالار کہہ لیں، وہ اقتدار سنبھال لیتا ہے۔ اب اقتدار تو اس نے سنبھال لیا، اس نے ریٹائر ہونا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیچے سے کسی کو آرمی چیف آنا ہے۔ وہ سیاست میں جا چکا ہے، ملک کا صدر بن چکا ہے، سربراہ بن چکا ہے، یا اور بھی نام بعض اوقات دیے گئے ہیں، چیف ایگزیکٹو کا نام بھی دیا گیا، یعنی اس ملک میں بڑے تجربات ہوئے ہیں۔ تو پیچھے والا یہ کہے گا نا کہ بھائی اب تمہیں جانا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 3 نہیں 5 سال لے لو، 5 نہیں 6 سال لے لو، جانا ہے تو پھر اس کے جانشین کو کیسے آنا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ جو فوجی سربراہ ریٹائر ہوگا وہ آ کے ملک کا نظم و نسق سنبھال لے گا، یعنی وہ اگلے دن اس مملکت کا صدر بن جائے گا اور ایک صدارتی نوعیت کا نظام قائم کر لیں۔ یا چلے اس طرح کا قائم کرنا ہے تو چیف سیکرٹری سے کہیں کہ وہ ریٹائر ہو تو وہ وزیر اعظم کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ کوئی نظام تو بنانا پڑے گا نا آپ کو، وہ نہیں بنایا جا سکا، اور جہاں تہاں آوارہ گردی کرنے کے بعد آخر میں پھر وہی جمہوریت، وہی انتخابات۔ جمہوریت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہاں جو فیصلہ لوگوں نے کیا ہے بے چون و چرا وہ فیصلہ مان لیا، یعنی وہ اچھا کیا ہے وہ برا کیا ہے۔ قاعدے ضابطے کے اندر اگر سیاستدان حکومت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے طریقے خود جمہوریت نے پیدا کر رکھے ہوئے ہیں جہاں آپ محاسبہ کر سکتے ہیں، آپ ایسے ادارے بنا سکتے ہیں، ضرور کریں،
لیکن یہ کہ کوئی ایک ادارہ اپنی قوت کے بلبوتے پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، آگے آ کے لے یا پیچھے آ کے لے، آگے آ کے لینے سے کیا کیا تجربات ہوئے وہ دیکھ لیا آپ نے. کوئی تجربہ بھی برابر نہیں ہو سکا، کوئی ایک تجربہ بھی. اور ہر طرح کے، یعنی پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ نیا دستور بنا دیا گیا، 1962 کا دستور، بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا. میں 5ویں جماعت میں تھا اس وقت، اور مجھے یاد ہے کہ ایک شہریت کا پرچہ تھا پورا، اس میں ہمیں وہ بنیادی جمہوریتیں ہی بتانی پڑتی تھی کہ کیا چیز ہوتی ہیں. تو بچوں کو بھی وہی بتایا جا رہا ہے، سب چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ اتنے تجربات کرنے کے بعد کسی ایک تجربے کو بھی آپ نے دیکھ لیا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اب کیا یہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا کہ آپ پیچھے رہ کر اس طرح کبھی کسی کو لے آئیں، کبھی کسی کو فارغ کر دیں، کبھی کسی کو لانے کے لیے قوم کے فیصلے کو تہوبالا کر ڈالیں، کبھی کسی کو بھیجنے کے لیے قوم کے فیصلے کو تہوبالا کر دیں؟ یہ بدترین جرائم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر ہمیں ان سے استغفار کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اس میں کچھ غلط فیصلے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، کوئی نظام بھی آپ قائم کر لیں، یعنی بادشاہت ہو، وہ چین کی طرح کی یک جماعتی آمریت ہو یا وہ جمہوریت ہو، اس نظام کا اگر کوئی فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے تو وہ اس کے چلنے میں. وہ چلے گا تو ہر نظام کے اندر اپنی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا ایک میکنزم بھی رکھتا ہے، اس کے تحت وہ کام کرے گا. اس کو اگر پیچھے سے بیٹھ کر کوئی انجینئر کرنے کی صحیح کرے گا، مینیج کرنے کی صحیح کرے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں غیر اخلاقی اقدامات ہوں گے، پھر انتخابات بظاہر ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوں گے، پھر لوگوں کی رائے کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیا جائے گا، لوگوں کا اعتماد اس سے مجروح ہوگا، آپ کی نئی نسلوں میں مایوسی پھیلے گی، اور وقت کے ساتھ ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے بھی ہدف بن جائیں گے. اس وقت آپ غور کر کے دیکھ لیں، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں کہ اس طرح کے اقدامات کے لیے یا اس اقدامات کو کرنے والوں کے لیے کیا فی الواقع کوئی عزت لوگوں کی نگاہوں میں یا ان کے دل میں باقی رہ گئی ہے؟ وہ عدلیہ جو اس میں اعلیٰ کار بنی رہی ہے، کہ اس کے لیے کوئی عزت باقی رہ گئی ہے؟ تو اس لیے میں تو اس کے سوا کچھ عرض نہیں کر سکتا، اور بڑی دردمندی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کیا نظام قائم کرنا ہے. اور وہ بہرحال فوجی نظام تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کوئی نظام ہے ہی نہیں. اس کی صورت میں نے تجویز کر دی ہے، پھر حوصلہ کر کے اس کو زیر بحث لائیے. ایک فوج کا سربراہ جب ریٹائر ہوگا تو وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لے گا، دوسرا آ کے فوج کو سنبھال لے گا، وہ پھر نظام بن جائے گا نا. کر لیں قائم اس نوعیت کا. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سمجھیے اس بات کو کہ کسی باقاعدہ نظام کے بغیر جو بالکل صاف نظر آ رہا ہو، کھلا ہو، جس میں معلوم ہو کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، جس پہ پتہ ہو کہ کون سامنے ہے اور کون ذمہ دار ہے، کون مسئول ہے، وہی نظام دنیا میں چل سکتے ہیں. تو اس وقت تک 3 نظام ہیں جو دنیا میں تجربہ کیے گئے ہیں. ایک بادشاہت ہے، صدیوں رہی ہے، اس میں بھی کبھی اچھے بادشاہ آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ بنو عباس میں بڑے غیر معمولی بادشاہ ہیں، اسی طرح بنو امیہ کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں اسلامی تاریخ میں، وہ بادشاہ ہیں سارے کے سارے. مغلوں کا بھی ایسے ہی جائزہ لیں، شیر شاہ سوری تو خود ایک لیجنڈ بن چکے ہیں. تو ایسے بادشاہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بادشاہتیں موجود ہیں، دوسری صورت جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یک جماعتی آمریت ہے، وہ بھی برگوبار لے آتی ہے، اس لیے کہ وہ نظام ہے باقاعدہ. اس میں جو خامیاں ہیں وہ زیر بحث لے آئیے، جو خوبیاں ہیں وہ زیر بحث لے آئیے. تیسرا جمہوریت. تو میں تو آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کو عقیدے کی حد تک درست سمجھتا ہوں، اس لیے میں اسی کے بارے میں کہوں گا. تاہم میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی نظام بھی آپ اختیار کر لیں تو جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، انتخابات کو مذاق نہ بنا دیں کہ اس پر اعتماد ہی لوگوں کا اٹھ جائے، پھر اسی نظام کو جو کچھ بھی آپ نے اختیار کیا ہے خدا کے لیے چلنے دیں. اچھا غام صاحب، ہم نے زندگی کے تجربات میں دیکھا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی ہو، اگر اس کو ٹھوکر کسی جگہ سے لگے تو اگلی دفعہ احتیاط کرتا ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ آگ انگلی کو جلاتی ہے تو ڈرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. ان نابغائے اثر اور ان جس کو آپ کہتے ہیں عبقری و زمان نے جو غلطیاں کیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ
تجربات تو بہت سارے کیے، لیکن تجربات میں ریپیٹیشن بھی ہے، ایک ہی تجربہ 2 3 4 5 دفعہ بھی ہوا۔ سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لے کر آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کس طریقے سے کون کیسے کب آیا، اب تو سب اقراری مجرم ہیں، جو لانے والے ہیں اور جو لے کر آئے گئے ہیں وہ بھی۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ سوئچ آف کر کے ہم شاید ان کو ختم کر کے دوبارہ سے جو ہماری خواہش ہوگی اس کو پورا کر دیں گے۔ یہ جو سیاسی میدان ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں سیاسی عصبیت اور عظمتیں بیٹھ جاتی ہیں، لوگوں کے ہاں ایک تشخص بنتا ہے شخصیات کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے کہ آپ نے 4 بندے وہاں اٹھا لیے، 2 بندوں سے بیان حلفی لے لیا، 4 سے جس کو کہتے ہیں جیلوں میں ڈال دیا، کو کیسز بنا لیے، اس سے وہ جو آپ نے پودا لگایا تھا وہ کیا اکھڑ کے ختم ہو گیا یا اس کی جڑیں وہاں موجود رہتی ہیں؟ وہ سب جڑیں موجود ہوتی ہیں، لوگوں میں اضطراب بھی باقی رہتا ہے۔ پھر اگر آپ نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں تو وہ اضطرابات سب سامنے بھی آ جاتے ہیں، لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو پھر کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو در حقیقت اس طرح آپ پورے ملک کو کشمکش کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی ایک نظام جس پر اتفاق کر لیا جائے اس کو چلنے دیں، اس سے قوم ترقی کرتی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ تدریجی طریقے سے کسی اچھے مقصد کے لیے آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ تجربات کی نظر کر دیں گے تو قوم ہے پوری کی پوری، اس میں انسان ہے۔ ایک مرتبہ ایک سبق پڑھائیں گے، دوسری مرتبہ دوسرا سبق پڑھائیں گے، ایک مرتبہ کسی کو دیوتا بنا دیں گے، دوسری مرتبہ اس کو شیطنت کے منصب پر فائز کر دیں گے۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہیں، اس سے استغفار کر کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے ہٹنے کا عمل یہ ایک دن میں نہیں ہونا، میں تو یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس کا تجزیہ کیا جائے اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل مل کر بنا لیا جائے کہ اس طرح سے ہم پیچھے ہٹیں گے، اپنی صحیح جگہ پر جائیں گے، اور اس ملک میں انتخابات ہوں گے، ان کے تحت فیصلے ہوں گے۔ اگر کوئی نظام میں بھی تبدیلی کرنی ہے تو بیٹھ کے اس پر مذاکرہ کریں اور قوم کو بھی اعتماد میں لیں، اس میں دانشور اپنی رائے دیں، اہل علم اپنی رائے دیں۔ آخر دانشور بھی اس پوری تاریخ کو دیکھ چکے ہیں، علماء بھی اس ساری تاریخ سے واقف ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر ان تجربات کی روشنی میں ایک بڑے پیمانے کی بحث مباحثے کی مجالس منعقد کر دیں اور ان میں لوگوں کو کہیں وہ اپنی آراء دیں، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ کرنا ہی ہے۔ ورنہ جو 73 میں آئین بن چکا ہے وہ ایک قومی میثاق ہے، اس پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے، اس کو پورے دل کے ساتھ مان لیا جائے اور اس کے تحت معاملات کو چلنے دیا جائے، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اس میں کسی مرحلے پر بھی کوئی ایسے انحرافات نہ اختیار کیے جائیں جو اس کی روح کے منافی ہوں۔ ہر آدمی، عدلیہ بھی، بیوروکریسی بھی، فوج بھی، سب ادارے اس کے ساتھ دل سے وفادار ہوں اور اس کی نگرانی میں جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ کبھی کبھی غلط بھی ہوگا، یعنی قومیں غلط فیصلے بھی کرتی ہیں، خاص طور پر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی ہے تو جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ نوجوان بھی بعض موقعوں پر، چونکہ ہم ووٹ کی عمر کو بہت نیچے لے آئے ہیں، تو نوجوان بھی بعض موقعوں کے اوپر نتائج و عواقب کا لحاظ کیے بغیر کسی راہ میں بہہ جاتے ہیں۔ قوموں کے عمومی مزاج میں شخصیات کی پرستش کا جذبہ شامل ہوتا ہے اور یہ چیز عالمی سطح پر موجود ہے، دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی شخصیات کے سحر میں ہوتے ہیں۔ یہ سحر کن کن پہلوؤں سے پیدا ہوتا ہے، یہ خود نفسیات کے علم کا ایک بڑا موضوع ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت میں ان کو آپ کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، گوارا بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بار بار لوگوں ہی کے پاس جانا ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 5 سال کے بعد انتخابات ہو جائیں گے، نہیں، مختلف ذرائع سے آپ اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں۔ علماء کو بھی بار بار جو توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کا ایک رول ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست بازی میں شریک ہو جائے۔ سیاست ویسے تو ایک پیشہ ہے، شعبہ ہے، کسی بھی آدمی کا حق ہے وہ چلا جائے، لیکن جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ایک خاص شعبے کے لیے اپنے آپ کو منتخب کر رہا ہوں، تو اب اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں، اس کی کوئی ایک ایتھکس ہوتی ہے۔ تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 ہی شعبے ہیں، پہلے سے طے ہیں۔ وہ یا علم و تحقیق کے شعبے کو اختیار کریں گے، یا تعلیم و تربیت کو اختیار کریں گے، اور یا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ اصلاح و دعوت کا کام انجام دیتے رہیں گے، یہی ان کا کام ہے، ان کو کرنا ہے یہ۔ تو اس سے سوسائٹی میں اچھے اقدار پیدا ہوتے ہیں، اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ ہوتا ہے، حقائق واضح ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ سوسائٹی بہتری کی طرف بڑھتی ہے۔ ریاست بھی یہی کام انجام دے۔
جن چیزوں کو ہم اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ دانشوروں کی زبان پر ہوں، علماء کی زبان پر ہوں، سیاستدانوں کی زبان پر ہوں۔ آپ گلی گلی جائیں، سیاسی جماعتوں کو نیچے تک لے جائیں، سیاسی جماعتیں گلی محلے تک اپنا نظم قائم کریں۔ سیاست کرنے کے بھی کچھ طریقے اور آداب ہیں، ان کی بہتری کیسے آیا کرتی ہے، پھر اس کو موضوع بنانا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے۔ مقامی حکومتیں کیسے بنیں گی، نظم کیسے چلے گا۔ دنیا میں اس وقت یہ سب تجربات ہو چکے ہوئے ہیں، مخلصانہ طریقے سے اس طرف چلیے۔ اور اگر آپ کو کسی دوسری جانب جانا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائے جاتے، یہ تاریخ کے تجربات سے بنتے ہیں، اور وہ اس کے بعد پھر دو ہی ہیں، یا یک جماعتی آمریت ہے جو چین میں آپ دیکھ رہے ہیں، یا اور بعض ملکوں میں بھی ہے، اور یا بادشاہت۔ تو آئیے اس پر مذاکرہ کر کے دیکھ لیں، پھر ایک ہی بار فیصلہ کر لیں۔ لیکن فوجی اقتدار اصل میں کوئی نظام نہیں ہے، نہ اس سے بن سکتا ہے، نہ کسی ملک کے لیے اس سے خیر پیدا ہو سکتا ہے۔ فوج کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے، رائے دینی چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی نظام کی اکھاڑ پچھاڑ یہ اس کے حوالے کبھی کیا نہیں گیا معاملہ، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ دائرے کا سفر جاری رکھتے ہیں، آپ بت بناتے ہیں، آپ بت توڑتے ہیں، تراش ایدم پرست ایدم شکستم، یہی ہماری تاریخ۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا۔ یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے مقتدر حلقے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایک بیانیہ ان کی طرف سے بھی سامنے آتا ہے، غلطی ہو گئی بھائی، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، غلطی کی تھی نا ہم نے، تو اب ہم نے غلطی کو سدھارا ہے، تو سدھارنے میں ہمیں اخلاقیات کا آپ درس نہ دیں کہ اس کو اس طریقے سے کرنا، غلطی کو تو پھر اسی طرح سے سدھارنا پڑتا ہے، ورنہ غلطی سر پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو غلطی کر دی اور سدھار بھی دی، لیکن سدھارنے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا ہوگا نا، وہ بھی میرے معاشرے کے ہیں، سوسائٹی کے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے اتنا بڑا کوئی کام بد اخلاقی کا کروائیں گے کہ کسی حقیقت پر مبنی چیز کو آپ مٹا کر الٹ پلٹ کر دیں، تو اگر وہ آپ کے لیے یہ کام کریں گے تو پھر میرے معاشرے میں آ کر کیا کریں گے؟ یہ ظاہر ہے اس سے انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہونا تو ایک طرف رہا، اس میں آلودگی بھرنا شروع ہو جاتی۔ یعنی انسان کیا ہے، اگر دیکھیں تو انسان کا سب سے بڑا امتیاز دو ہی چیزیں، وہ حادثہ اخلاقی رکھتا ہے۔ اگر حادثہ اخلاقی کو آپ نے دھندلا دیا ہے، یعنی آدمی کو اچھا اور برا اب نظر نہیں آتا، آپ کچھ اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، وہ آپ سیاستدان کی حیثیت سے دیں، آپ کسی عبقری کی حیثیت سے دیں، آپ دانشور کی حیثیت سے دیں، آپ کسی سپہ سالار کی حیثیت سے دیں، آپ قوم کی اخلاقیات کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دھوکے اور فریب پر مبنی کوئی نظام بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ سیدھی بات کریں۔ اس سے پہلے ہم لوگ مذہبی جماعتوں کے بیانیے پر بات کر رہے تھے، وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ سیدھی بات کیا، سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے، تو اقتدار کے لیے تو دو ہی طریقے ہیں، یا لشکر بنائے جائیں گے، وہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، جا کے اپنی خدمات پیش کر دیجئے، اور یا یہ ہے کہ جہاں جہاں کچھ آزادی ہے، جمہوریت ہے، وہاں جمہوری طریقے سے سیاسی جماعتیں بنا کر جو جدوجہد آپ کو کرنی ہے کریں۔ جب آپ ایک جمہوری معاشرے میں انقلاب کے نعرے لگائیں گے تو آپ پوری سوسائٹی کو انارکی کے حوالے کر دیں گے۔ جب ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ آئین ہے، اس میں وہ حدود طے کر دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ہم ملک کا نظام چلائیں گے، یہ چشم زدن میں درست نہیں ہونا۔ اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ وہ ایک بار اگر کسی کو لے آئیں گے تو اگلی مرتبہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا فی الواقع ہم نے درست رائے اختیار کی تھی۔ اگر درست رائے اختیار کی تھی تو دوبارہ اعتماد دے دیں گے، اگر نہیں درست رائے اختیار کی تھی تو آہستہ آہستہ تبدیلی تدریجی طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جمہوریت اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، تبدیلی کا راستہ تدریج کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اہداف متعین کر لیے جاتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا حوصلہ نہیں، یا اس طریقے کو ہم درست نہیں سمجھتے، تو پھر سیدھی بات کرنی چاہیے، کیا چاہتے ہیں، یعنی سیدھی بات کریں نا، آپ کے پاس تو طاقت موجود ہے، پھر پورے ملک کو بٹھا دیں۔ اس طرح کے انتخابات کا ڈھونگ رسانے کا کیا فائدہ؟ جب بھی ایسا کیا جائے گا اس کے بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں، وہ نیچے تک سرایت کر جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کی عزت وقار سب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کو سچائی پر استوار ہونا چاہیے۔ ممکن حد تک آپ سچ بولیں، اپنی قوم کو سچ بتائیں، سچائی کے ساتھ جو پروگرام بنانا ہے بتائیں، اور سچائی سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو قبول کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کی فریب کاریاں آہستہ آہستہ ہر چیز کو بہا لے جائیں گی۔ یہ جو استدلال ہے
کہ ہم نے غلطی کی ہے، اچھی بات ہے، تو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کر کے پھر اس کا لائے عمل قوم کے سامنے رکھیں کہ اس طرح ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں۔ میں بھی یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ غلطی کرنے کے بعد قوموں اور ملکوں کے معاملے میں چشم زدن میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن کوئی منزل تو دکھائیں جس سے اعتماد پیدا ہو کہ اب یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اس کی ضمانت کون دے گا؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کون سا دیوتا ہے جس کی پرستش کے لیے ایک مرتبہ پھر کوئی تحریک چل پڑے گی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، یہ تھا پہلا فریق، اس کو یہیں پر رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ایک اور فریق ہے ہمارے اسی ملک پاکستان میں، بڑی تعداد ہے، اور اس فریق نے ایک پرامن رستے کو اختیار کر کے انتخابات میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ انصاف کی چھتری تلے تبدیلی کا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، دیا انہی لوگوں نے تھا، کرپشن کا بیانیہ صادق اور امین کہہ کے لوگوں کو نکلواؤ، عدلیہ کو لے کر آئے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات بگڑے تو خود انہی کے خلاف معاملات ہو گئے۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، شر ہوا، اس میں سے کچھ آپ کو قوم میں خیر بھی برآمد ہوتا ہوا نظر آیا؟ چونکہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ نشان تھا، نہ لیڈر تھا، نہ رہنما تھا، نہ پارٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس ووٹ کی طاقت سے ثابت تو کر دیا کہ ہم زندہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا خیر ہے، یعنی اگر نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہے، وہ منظم طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو پہنچانا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے کسی مدد کے بغیر بلکہ رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے پیش نظر ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یعنی میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے باطن میں سرشار ہوں اس بات سے کہ اچھا، ہماری قوم میں ابھی اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس طرح سے اپنا نقطہ نظر واضح کر سکتے ہیں، اس طریقے سے منظم طریقے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، نتائج کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگلا سوال اصل میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے پیغام کیا دینا ہے؟ جھوٹ بولنے کا، بددیانتی کرنے کا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا، اخلاقی تقاضوں کو پامال کرنے کا، یا ان کو یہ سکھانا ہے کہ سچائی، دیانت، ہر شخص کے معاملے میں تول کر بولنے کی صلاحیت؟ تو یہ آپ اس پہ بہت خوش ہو جائیں، میں بھی بہت خوش ہوں، ہے تو بہت بڑی چیز، بڑا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے پوری قوم کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ ان کو کیا پیغام دے رہی ہے، کیا چیز ان میں پیدا کر رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو آپ نے جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے، بددیانتی سے بات کرنا سکھا دیا ہے، الزام لگانا سکھا دیا ہے، بدگمانیاں پھیلانا سکھا دیا ہے، افواہیں اڑانا سکھا دیا ہے، اگر آپ نے ان کے سامنے کوئی آدرش نہیں رکھا، ان کو آپ نے کسی منصب، کسی نصب العین کے لیے تیار نہیں کیا، تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ پھر آپ بارود بھر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی جنہوں نے 35 سال تک اس ملک میں جانے دی، جنہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا لیا ہے۔ ان کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ اس وقت بھی آپ یاد کریں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری قوم کی کریم ہے جو اپنے سینوں سے بم باندھ رہی ہے، لیکن ان کے لیڈر اور رہنما ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے، غیر معمولی۔ لیکن اس غیر معمولی بات کے ساتھ ایک بڑا المیہ وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو نصب العین کیا دیا، نفرت یا واقعتاً کوئی آدرش ہے؟ میرا کنسرن یہ چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا غام صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو دوسرا فریق ہے، انصاف کی چھتری طرح تبدیلی کا بیانیہ پیش کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ہوگا استعمال، ہمیں وہ لوگ لے کر آئے، لیکن لانے کے بعد جو نتیجہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے اس کو دیکھو نا، اس پہ غور کرو۔ تبدیلی تو ہم نے پیدا کر دی ہے کہ اس ملک کے اندر تم لوگ جمہوریت کی بات کرتے تھے، چلو غلط طریقے سے ہم آ گئے، ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا انتخابات میں، لیکن اب ہم نے نتیجہ تو تمہیں برآمد کر کے دکھایا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مستحکم تبدیلی اس طریقے سے بھی لائی جا سکتی ہے کہ آپ شروع میں کمپرومائزز کریں اور پھر اسی کمپرومائزز کے بدن سے ایک انقلاب پیدا ہو جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ پہلے آپ جھوٹ پر، بددیانتی پر ایک بیانیہ بنائیں اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ اس سے برغبار پیدا ہوں گے۔ ہم نے تو اگرچہ ساری زندگی پورا زور لگا کے کیلے ہی کا درخت بویا تھا، لیکن اطمینان رکھیے 5 سال کے بعد آم لگ جائیں گے اس کے اوپر۔ یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ بالکل درست ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کے اندر حوصلہ ہو اور اس نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس کا برملا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے،
اور پھر اپنی قوم کو یہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک صحیح لائے عمل یہ ہے، میں نے اپنی غلطیوں سے یہ سیکھا ہے، اب ہم یہ راستہ اختیار کریں۔ میں نے یہ عرض کیا نا کہ جو کچھ بھی آپ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر قائم ہوگا، یعنی اصل چیز جو فیصلہ کن ہونی ہے وہ کسی قوم، کسی جماعت، کسی تنظیم کی اخلاقی تربیت ہے۔ کیا چیز ہے جو آپ نے لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے؟ وہ اخلاقی اصول ہونے چاہیے، وہ کوئی آدرش ہونا چاہیے، وہ کوئی نصب العین ہونا چاہیے، اس میں سچائی پر مبنی اعترافات ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی غلطی بھی کسی نے کی ہے اور آپ آگے آ کے یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہم سے ہو گئی، تو پھر البتہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب آپ درست طرف بڑھیں گے۔ اس کو خود قرآن نے دیکھیے کیسے بیان کیا ہے، یعنی سورہ توبہ میں جو منافقین کا گروہ ہے آخری درجے میں غلطی کر چکا ہے، ان میں سے بعض لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ منافقت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم بھی اللہ سے معافی مانگو اور آ کے پیغمبر کے پاس اعتراف بھی کرو اس کا، تو اللہ اس کو معاف بھی کرے گا اور تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سارے تحریکی نظم میں ایک غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں اور پھر یہ کہیں کہ اس سے خیر برآمد ہو جائے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو وہ اصطلاح میں ڈل چکا ہے، توبہ و استغفار۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو، غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ پھر آگے بہتر منزلیں تلاش بھی کر لیتے ہیں اور ان کے سفر میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے، ورنہ دھوکے اور فریب سے دھوکہ اور فریب ہی پیدا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں پیدا ہوتا۔ صاحب یہ تھا دوسرا فریق، آگے بڑھتے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کے۔ غلطی سے اعتراف کا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، بتایا ہم استعمال ہوئے، ہمیں پیدا کیا، اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ میں ہم نے جمہوریت کا پودا کاشت کیا، غلطیاں ہوئیں، سیکھا، میثاق کیے، سب کچھ کیا، ووٹ کی عزت کی بات کی، اور پھر آخر میں پرانی تنخواہی پر دوبارہ سے کام کرنے کی بےتابی۔ تو یہ جو تیسرا گروہ تھا جس سے کچھ خیر امید پیدا ہوئی، جو پچھلے 10 سال سے انہی کی بندوق کی کوٹ ان کوٹ نشست پہ تھا، ان کے بارے میں کیا؟ وہ آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی، میرے یہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو میں اس پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ میں یہ جانتا تھا کہ یہاں پر بھی کوئی تبدیلی، حقیقی تبدیلی نہیں ہے، یہ کوئی اصولی تبدیلی نہیں ہے، اس میں منزل طے کر کے تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ تبدیلی بجائے خود حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ تو حکمت عملی کی تبدیلی تو اصل میں اپنے آپ کو بھی فریب دینا ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی، میں مایوس بھی نہیں ہوں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آج کے نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تینوں چیزوں کو ہم نے دیکھا، گاندھی صاحب کی شخصیت، لوگ بہت ہمیں مطالبہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، دیکھیں فلاں فریق یہ کہہ رہا ہے گاندھی صاحب سے کہیے، اس کی تردید میں بیان دیں، فلاں سیاسی رہنما جو ہے اس کا نام لے کر یہ بات کریں۔ گاندھی صاحب سے میں آخر میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب بے شمار مجھے میسیج آتے ہیں، میں اس ایک منصب پہ بیٹھا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، راست مجھ سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھیں یہ معاملہ ہوا، اس پہ گاندھی صاحب نے رائے کیوں نہیں دی، فلاں زیادتی ہوئی۔ اصولی اپنی پوزیشن واضح کیجئے گا کہ جب ہم آپ سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں، پچھلے دور میں بھی پوچھی گئیں، اطلاقی چیزیں زیر بحث آ گئیں، لیکن ان کے پس منظر میں کوئی اصول تھا، صادق امین کی بات ہو، عدلیہ کے انتظامات ہوں، آئین کے اندر تبدیلی ہو، فوج کے بیانی پہ ہم نے بات کی۔ اصولی پوزیشن واضح کریں، آپ خود کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات میں؟ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں سیاست بھی ہوتی ہے، معیشت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی آراء شب و روز دیتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پر بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دانشور ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا حق ہے وہ ان موضوعات پر رائے دیں۔ میں نے اپنے لیے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا 50 سال پہلے، وہ دین کے علم کا شعبہ ہے، میرا اصل کام وہی ہے، میں اس کے حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتا۔ البتہ ایک انسان کی حیثیت سے میرا ایک اخلاقی وجود ہے، میری قوم ہے، اس قوم میں کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو کوئی دین سے متعلق مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے تو کسے باشد میں اس پر رائے دوں گا، اور اس میں آپ بھی پوچھیں گے رائے دوں گا، کوئی دوسرا پوچھے گا رائے دوں گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا معاملہ ہوا، 30-35 سال تک میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رائے دی۔ ہمارے ہاں جو لشکر بنے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، جو حکومتیں مذہبی طور پر بنی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اس لیے کہ وہاں دین زیر بحث ہے۔ ابھی آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں اپنا ایک سیاسی پروگرام رکھتی ہیں، انقلابی پروگرام رکھتی ہیں، اس پر میں نے اپنی رائے دے دی ہے۔
تو یہ تو وہ معاملات ہیں جن میں مذہب براہ راست زیر بحث ہے. یعنی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں رائے دوں گا اور پوری قوت کے ساتھ دوں گا اور اس فریب کا پردہ چاک کر دوں گا. اس لیے کہ مذہب کے معاملے میں تو میں نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو بھی معاف نہیں کیا. اس میں تو مجھے ہر حال میں تجزیہ کر کے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو مذہبی معاملات میں تو جب بھی آپ نے کوئی چیز میرے سامنے رکھی ہے میں نے برملا اس پر رائے دے دی ہے. اس میں تو مجھے خاموش کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں نے توہین رسالت کے مسئلے کے اوپر پہلی مرتبہ اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا تو میرے ایک نہایت عزیز دوست نے توجہ دلائی کہ کیا یہ لازم تھا کہ اس طرح اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال دیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں قیامت میں اٹھوں گا تو اگر میرے پیغمبر نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ میری نسبت سے غلط بات بیان کی جا رہی ہے، تم نے کیوں اس کی تردید نہیں کی، تو میں وہاں کیا جواب دوں گا. تو مذہب کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو اور پھر اس کو چھپا کر رکھے، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. یہ آتا ہے نا حدیث میں. تو یہاں تو خاموشی اختیار کی نہیں جا سکتی. جو چیز بھی پیش کی جائے گی، وہ تصوف پیش کرے، وہ دین کی کوئی تعبیر پیش کر دی جائے. وہ میرے جلیل القدر استاد کی آراء ہیں جن پر میں نے بہت سخت تنقیدیں کی ہیں. وہ کوئی سیاستدان کرے گا تو میں لازماً یہ بتاؤں گا کہ اس میں دین کا صحیح نقطۂ نظر کیا ہے. اس میں مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے. اخلاقی معاملات، یعنی جھوٹ بولا جائے گا، بددیانتی کی جائے گی، فریب دیا جائے گا، میں اس کو لازماً موضوع بناؤں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں افراد کا نام نہ لوں، لیکن اصول کے لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بے کم و کاس طریقے سے تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے کیا مسئلہ ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے کہ اس کے اخلاقی شعور کو زندہ رکھا جائے. تو جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، قوم کو فریب دیا جائے، اس کی تہذیب کو خراب کیا جائے، لوگوں کو نفرت سکھائی جائے، تو یہ چیزیں میرا لازماً موضوع بنیں گی. میں اس میں کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا. ان کو لازماً مجھے موضوع بنانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے قومی میثاق کے نتیجے میں ہمارے ملک کے معاملات پیدا ہوئے ہیں، ان میں کوئی اگر دستوری، آئینی یا قانونی معاملات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرابی کا باعث بن سکتے ہیں تو میں اسے ضرور موضوع بناؤں گا. مثلاً ایک زمانے میں آپ نے مجھ سے پوچھا یہ جو ہماری عدالتیں نااہل قرار دے دیتی ہیں، تو میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. صادق اور امین کی بنیاد پر جس طرح کے فیصلے کیے گئے، اب سارا ملک مان رہا ہے کہ وہ تنقید بالکل درست تھی جو اس وقت میں نے کی. دوسروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. دوسروں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ آئینی قانونی معاملات ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر آئین کو پامال کیا جائے یا بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی بات ہوگی ضرور موضوع بنے گی. اس کا لحاظ کر کے ہم نے کشمیر کو موضوع بنایا، ہم نے فلسطین کو موضوع بنایا، اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی آراء دی ہیں. تو یہ دائرہ ہے جس میں میں رائے دیتا ہوں. باقی رہ گئی یہ بات کہ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کوئی سیاسی لیڈر ہے وہ بہت محبوب ہے، ایک گروہ کو ہے، دوسرے گروہ کو ہے، وہ میرا کنسرن نہیں. میں ان موضوعات پر نہ رائے دیتا ہوں، نہ کسی کی تائید کرتا ہوں، نہ تردید کرتا ہوں. ذاتی طور پر میری کوئی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں اپنے ذاتی معاملات تک محدود رکھتا ہوں، اس کو کبھی بھی اس طرح موضوع نہیں بناتا. اپنا نظر بالکل واضح ہو گیا. پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی، اور جو اصولی فریقین موقف رکھتے ہیں، غامدی صاحب سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.